वेलकम बैक। पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ जहरा को भावल नगर से बाजियाब करवा लिया गया। दुआ जहरा और जहीर को कानूनी कार्रवाई के बाद भावल नगर से कराची रवाना कर दिया गया। पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा बाजियाब। दुआ के वालिद ने जजेस और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। दुआ जहरा के वालिद मेहदी अली काजमी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा कि जिसने मेरी बेटी की बाजियाबी में मदद की उन सब का शुक्रिया। मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा चेयरमैन साहब का, मुराद अली शाह साहब का, इसके अलावा सिंध पुलिस का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा, SSP ज़ुबैर साहब का, गुलाम नबी मेमन जो न्यूली अपॉइंटेड IG हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, करीम खान DIG साहब और IO सईद, क्योंकि वो इस केस में उन्होंने भी बहुत मेहनत की। जिसने मेरी बच्ची की रिकवरी के लिए कोशिश की मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, खुसूसन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सिंध हाई कोर्ट जिन्होंने इस केस को के लिए भरपूर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस काम आया, ना किसी तंबीह ने असर दिखाया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरी आजिज़ आ गए। कहते हैं शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभल रही तो घर चले जाएं। घंटों की लोड शेडिंग से आवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, कारोबार ठप हो गए हैं। के इलेक्ट्रिक के सरबराह ने कराची में लोड शेडिंग में इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का कहना था कि वफाक के इलेक्ट्रिक को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अदायगी नहीं कर रहा। अगर वफाक ने रकम अदा नहीं की तो कराची में मज़ीद लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। के इलेक्ट्रिक के पास ईंधन खरीदने के लिए मज़ीद रकम नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने मोनिस अलवी से कहा कि आपके वफाक से वसाइल हैं तो हम बात करेंगे। अवाम लोड शेडिंग से परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग फौरी तौर पर ख़त्म करे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मुफ्ताह साहब, मैंने जो कहा गवर्नर स्टेट बैंक ने हक़ाइक़ के साथ उसकी तायीद की। अब हम पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें और डिलीवर करना शुरू करें। महंगाई और लोड शेडिंग से मुतासिर और परेशान अवाम रिलीफ के मुंतज़र हैं। महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे किए। स्वाबी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन ने टोपी खंडरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। खैबर में रुकन असम्बली इकबाल आफरीदी और शफीक आफरीदी की क़यादत में महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत के बायस महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। महंगाई के खिलाफ जंग ज़ाती नहीं अवाम की है। डेरा इस्माइल खान में महंगाई और बदतरीन लोड शेडिंग पर ख़वातीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ख़वातीन ने शहर के मरकज़ी मकाम चौकलिया पर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम मजबूर हैं। इनकी क्या मजबूरियाँ हैं? जब ये मजबूर हैं तो फिर ये हुकूमत में आते क्यों हैं? अगर आते हैं तो ये पॉलिसीज उन गरीब लोगों के लिए बनाएं जो कि इसके हकदार हैं, जो आपको वोट देते हैं, जो टैक्स देते हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग ज़ालिमों, आप लोगों को ना मौसम के वो है। सारे डेरा इस्माइल खान के जितने भी लोग हैं उनका कारोबार ठप हो गया है। 15 मिनट लाइट देते हैं, बकाया 3.5 घंटे 4 घंटे लोड शेडिंग कर लेते हैं। सारी रात लाइट गायब होती है। बिल देगी, गाय है वो खाने का करेंगे या बच्चों को पालेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला फ़र्द जुर्म और गिरफ्तारी के नरगे में हों, नए तरामीम अपने केसेस के खात्मे के लिए हों। 12 घंटे लोड शेडिंग, 60 रुपये लीटर महंगा पेट्रोल, गैस और घी भी महंगा। ये है इनकी 50 दिन की कारकर्दगी। कौम 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले, इलेक्शन धांधली शुरू हो गई है। चेयरमैन PTI इमरान खान से इंसाफ डॉक्टर फोरम के वफ़द ने मुलाकात की। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में डॉक्टर्स की तरफ से तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। अब्दुल कादिर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अब्दुल कादिर, इस मुलाकात से मुतालिक बताइए। देखिए, ये गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात है। इमरान खान जब पेशावर में थे तो उनसे इंसाफ डॉक्टर फोरम के वफ़द के मुलाकात हुई थी, जिसमें सदर डॉक्टर मुदीर और सेक्रेटरी डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा शामिल थे। मुल्क भर से डॉक्टर्स कम्युनिटी ने इमरान खान पर भी एतमाद का इजहार किया है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इमरान खान की इस मुहिम में वो उनकी कॉल पर साथ चले। डॉक्टर सईद मुस्तफा ने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान हक और सच पर खड़े हैं, इसलिए इंसाफ डॉक्टर्स फोरम जो है वो भी इमरान खान का भरपूर साथ देगा। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने इंसाफ डॉक्टर फोरम को इंसानियत की खिदमत जारी रखने की तलकीन की है।
اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ شکریہ آپ کا عبد القادر۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران نیازی کو اسلام آباد واپسی پر خوش آمدید، انہیں قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ عمران نیازی کو 2 درجن سے زائد مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ وہ ہنگامہ آرائی، فتنہ و فساد، افراتفری اور وفاق پر مسلح حملوں کے جرائم کے تحت مقدمات میں ملزم ہیں۔ ضمانت ختم ہونے پر یہی سیکیورٹی عمران کو خوش اسلوبی سے گرفتار کر لے گی۔ یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا فساد فی الارض برپا کرنے والا کس طرح سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آج اسلام آباد میں پارٹی کی کور کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اگر ملک کا وزیر داخلہ عمران خان کو دھمکیاں دے رہا ہے تو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں تاخیر ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہے، پی ٹی آئی تو فوری الیکشن چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ دھمکیاں دے رہا ہے، دس از اپ ٹو سپریم کورٹ ناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ کا جو ڈیلیز ہو رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہے اس وقت جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں؟ 4 مہینے یہ اور حکومت کر لیں اور ان کا تو لوگ جو ان کے کپڑے پھاڑیں گے۔ پیپلز پارٹی صرف انجوائے کر رہی ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ نے فار رجیم چینج کی ہے باہر کے ملک کے کہنے کے اوپر، اس کی یہ اتنا الزام بھی نہیں ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کا ویڈیو پیغام، کہا پاکستان کی حالیہ تاریخ کے انتہائی اہم 24 گھنٹے شروع ہو گئے ہیں، عمران خان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہیں بنی گالہ کے اطراف کچھ مشکوک لوگ دیکھے گئے ہیں۔ عمران خان نے جلسے میں کہا تھا کچھ اونچی دیواروں اور بند کمروں میں قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ عمران خان اسلام آباد آ رہے ہیں۔ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے تاریخ اور وقت کے سب سے اہم 24 گھنٹے وہ شروع ہو گئے۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے بیل دی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی، جو پروٹیکٹیو بیل ہے، کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں پاکستان کے سارے اداروں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں۔ کچھ دیر پہلے بنی گالہ کے ارد گرد ایسے لوگ باوردی منڈلاتے ہوئے دیکھے گئے۔ کچھ ہفتے پہلے آپ کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا کہ کچھ اونچی دیواروں کے اور بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں۔ وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں غیر سرکاری بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے، کہ ان کی زندگی کے تحفظ کا جو خطرات اس کو لاحق ہیں وہ سب سے زیادہ یہ جو آنے والے 24 سے 48 گھنٹے ہیں، جاگنا ہوگا سب کو۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والوں کو بھی جاگنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کل نیم شب کے بعد مجھے بوقت سحر کسی کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے اور اسے کھٹکھٹانا پڑے تاکہ میں درخواست پکڑا سکوں کہ آرٹیکل 9 کے تحت آپ کارروائی کریں۔ اسلام آباد میں بنی گالہ اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ بنی گالہ میں خصوصی سیکیورٹی تعینات کر دی ہے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، اجتماعات پر پابندی ہے۔ پولیس افسران غیر قانونی سرگرمی سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں۔ بنی گالہ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی سخت چیکنگ جاری ہے۔ مشکوک سرگرمی دیکھی جائے تو فوری 15 پر اطلاع دی جائے۔ براہ راست آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف انڈس ہاسپٹل کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ محترم جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب، وزیر صحت پنجاب، محترم جناب فہد حسین صاحب، محترم جناب اقبال کرچی صاحب اور تمام انڈس فاؤنڈیشن کے ممبرز آف بورڈ اور انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے یہ ایک انتہائی خوشی اور انتہائی عزت کا موقع ہے
مسرت کا موقع ہے کہ مجھے ایک ایسے ٹرسٹ ہسپتال کی افتتاح کے لیے دعوت دی گئی ہے جس کو ایسے لوگوں نے جو بڑے عظیم پاکستانی ہیں، خدا ترس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر وہ رزق حلال کماتے ہیں، قوم کی ترقی اور خوشحالی میں پورا حصہ بٹاتے ہیں، لیکن اس دولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شبانہ روز محنت کی بدولت عطا کی ہے، ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حکم ہے رب ذوالجلال کا جو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور ان کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں صحیح معنوں میں وہ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جنت کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اور اگلے جہاں میں بھی ان کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت اور عزت کا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ یہ بات 2013 کی ہے۔ میری ملاقات اس وقت جناب میاں احسن اور اقبال کرچی صاحب سے ہوئی، اور میں ان کو کچھ حوالے سے پہلے سے بھی جانتا تھا، اور ان کی جو نیک نامی ہے اس سے بھی میں واقف تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، اور یہی بالکل ایک فلنتھریپی کا یہ کام ہے، تو اس میں مسائل ہیں ان کو حل کروا دیں۔ تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ساتھ ہی مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک یہاں پر ہسپتال خیراتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، مگر میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ ان کو جی کیا؟ میں نے کہا کہ 2010-11-12 کے سیلاب میں 2010-11 کے سیلاب میں ترکی کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور آج صدر ہیں جناب طیب اردوان نے 60 بیڈ کا مظفر گڑھ میں جو سیلاب کے دنوں میں ڈوبا ہوا تھا مکمل طور پر، ڈیرہ غازی خان اور دوسرے علاقے، سیلاب میں اتنی تباہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا آدمی۔ آج بھی جب وہ تصور دماغ میں دل میں آتا ہے تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس ہسپتال کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ 60 بیڈ کا ہسپتال ہے لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ پورے پاکستان میں شاید آغا خان ہسپتال اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور شوکت خانم اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور کوئی بہت جو صاحب حیثیت لوگوں نے اس طرح کے خیراتی ہسپتال بنائے ہیں وہ ہم پلہ اس کے ہوں گے۔ لیکن اس طرح کی جدید مشینری یا اور اس طرح کے ہسپتال میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسپتال کو چلانے کے لیے حکومت اس کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں حکومت کا یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں، وہ نہیں چلا سکتی۔ یہ وہی ہسپتال بن جائے گا سرکاری ایک ہسپتال جہاں پر کبھی دوائی نہیں ملے گی، کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبان اور ہماری بہنیں، خواتین، نرسیں، پیرامیڈکس میرے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ جو خدمت انسانیت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ لیکن جس طرح معاشرے کے ہر طبقے میں
ہر طبقے میں، خالی ڈاکٹر صاحبان یہ میڈیکل شعبہ نہیں، ہر طبقے میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا اور میدان ہے، وہاں پر جو معاملات بسا اوقات خراب ہوتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہسپتال سیاسی رنگ نہ اختیار کر جائے. چنانچہ انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں موقع دیجیے. پھر ڈاکٹر عبدالباری صاحب تشریف لائے. پھر میں ان کو لے گیا وہاں پر طیب اردوان ہسپتال، اور پھر ان کے حوالے کیا. ریسٹ از ہسٹری. اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے وہ ہسپتال چلایا. ایک واقعہ سناتا ہوں. اس دوران جب میں نے پنجاب کی حکومت کے کرتا دھرتا بلائے تو ایک متعلقہ سیکرٹری نے کہا کہ یہ آپ ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو بیڈز منگوانی ہوں گی، یعنی بولیاں دینی ہوں گی. سچی بات ہے، میرا اس کو پارا چڑھ گیا. میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم کوئی دوائیاں منگوا رہے ہیں یا مشینری منگوا رہے ہیں یا کوئی ایسی آئٹم منگوا رہے ہیں جو کہ جہاں پر بولی دینی ہوگی، اور سب سے کم بولی دینے والے کو یا سب سے اچھی مشینری دینے والوں کو ہم شفاف طریقے سے کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے. یہ تو ریورس آرڈر میں بات کر رہا ہوں. ان کے کیا مطلب ریورس آرڈر؟ میں نے کہا یہ تو ہم دے رہے ہیں ایسے ادارے کو جو کہ ایک دھیلے کی نہ ہم سے تنخواہ لینا چاہتا ہے. وہ ہم سے صرف جو اس وقت حکومت کا خرچہ ہے ایسے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جہاں پر دوائیاں حکومت دیتی ہے اور دوسری جو طبی سہولتیں دیتی ہیں، وہ خرچہ، وہ بجٹ وہ چاہے گا. اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتے. تو اس میں بولی کہاں سے آ گئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ یعنی جو خیراتی اسپتال جو ترکی نے بنا کے دیا اس کے اوپر بولی لگاؤں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں آمدن دینے والا بولی والا اس کو دیں. میں نے کہا یہ مطلب آپ کا؟ وہ پھر چپ ہو گئے. میں نے کہا یہ بات خدا کا نام مانے کہ آج ہم نے ایک بسم اللہ کی ہے کہ ایسے ہسپتالوں کو ہم ایسے اداروں کے حوالے کر دیں جن کا پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں جن کا نام ہے اور کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پر ڈاکٹر باری جو انڈس کے انچارج ہیں. تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر باری کو میں کہوں کہ بولی دیں مجھے، اور میں حکومت پنجاب میں سب سے زیادہ بولی دینے والے پیسے اس کی جیب میں آئیں. میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ کو مانیں، اور اس جو دکھی انسانیت ہے اس کے اوپر رحم کریں، ترس کریں. وہ آدمی بہرحال خاموش ہو گئے. میں نے پھر اپنا جو میری عادت ہے میں نے اپنا ڈنڈا چلایا اور میں نے ہسپتال ان کے حوالے کر دیا. میں نے اس کے بعد وہ ہسپتال ہم نے 120 بیڈ کا ہم نے اس میں توسیع کی. اتنا پھر انہوں نے وہاں پر جو آرتھوپیڈک وہاں پر سینٹر بھی بنایا انہوں نے، یہ انڈس ہسپتال والوں نے. اور وہ پورے اس علاقے میں وہ اتنا مصروف ہسپتال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہسپتال جو ہے اب شاید لاہور سے لوگ یہاں مظفر گڑھ آئیں گے، اتنی شاندار یہ فیسلٹی ہے. پھر میں نے وہاں پر ہم نے 250 بیڈ کا ایک نیا ہسپتال اس کی توسیع کی. حکومت پنجاب نے اپنے وسائل سے، اور اس میں اربوں روپے اس میں خرچ ہوئے. نام جو ہے اس کا پھر بھی ہم نے اس کا طیب اردوان ہسپتال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر تم کسی انسان کے تم احسان مند نہیں ہو تو میرے احسان مند تم کس طرح ہوگے. تو میں نے کہا یہ تختی ہم نہیں بدلیں گے اور طیب اردوان کا نام رہے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اور پھر اس کو میں نے خود سمجھیے کہ اپنی سپرویژن میں اس کو تعمیر کروایا. کئی مرتبہ میں ملتان جاتا تھا تو چپکے سے بغیر بتائے وہاں پر مظفر گڑھ اترتا تھا، اور وہ ایک 250 بیڈ کا ہسپتال دن رات اس کو اپنے لگا کے آپ جائیں تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے وہ بنایا. اس کو ہم نے مکمل کیا اور پھر وہ بھی ان کے ہم نے حوالے کر دیا. اس کے بعد لاہور میں کانا میں ہسپتال بنایا نیا. وہ بھی انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم پہ بہت لوڈ ڈال رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ لوگ اس کو لوڈ سمجھتے ہیں تو میں اس کو کسی طریقے سے بانٹ سکتا ہوں، لیکن اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تو یہ لوڈ ان کو بھی ہم حوالے کر دیں گے. لیکن ابھی آپ نے یہ ماڈل بنایا، یہ ماڈل اب آگے اس کو رواج پانے دیں، اس کو فروغ اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ سب کو ترغیب ہو کہ پاکستان کے اندر
اگر ہم نے منافع بھی کمانا جو آپ کا حق ہے تو اپنی جیب سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے. تو پھر اس کے اسی حوالے سے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. پھر میں نے مکانہ کا اسپتال ان کے حوالے کیا, سبزہ کا اسپتال ان کے حوالے کیا, پھر وہاں پر برکی میں جو زچا بچا کا اسپتال وہ سب سے پہلے وہ ان کے حوالے کیا. پھر میں نے منامہ میں ایک اسپتال بنایا بارڈر کے قریب, وہ ان کے حوالے کیا. رائے ونڈ میں اسپتال جو چل نہیں رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا. تو میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ ہے وہ رشتہ, یہ ہے وہ رشتہ اخلاص کا اور عوام کی ترقی اور ان کی بہبودی کا, ان کے علاج معالجے کا, جس نے ہمیں بہت وہ قریب لے آئے ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ اسپتال جو انہوں نے بنایا, میں نے جو مظفر گڑھ میں 250 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا, میں نے جو کانٹریکٹر تھا, ڈیزائن تھا, میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی, کوئی پتھر نہیں ہوگا, کہ پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی, ماربل سے قومیں ترقی نہیں کرتی, وہ کرتی ہیں محنت, دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے. تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے, جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں, اندر بہترین سہولتیں ہوں گی, موسٹ ماڈرن گیجٹریز, اور وہاں پر مشینیں, سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں. وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا, میں نے اس کا افتتاح بھی کیا, وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا. اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں, تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے, ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا, وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا, اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاف اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے, اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں, اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی, یقین کر لیں, جس طرح کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں جو لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, تعلیم کے میدان میں, علاج کے میدان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے. اور انہوں نے جو رقوم جو کنٹریبیوٹ کی ہیں, میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو, اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پھر ترغیب ملے. یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نمائش نہ کریں, لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے, وہ انسپائر ہوں, ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نئے کام میں آگے بڑھیں گے. تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی, ان میں جناب اقبال کرشی صاحب کی, ان کی پوری فیملی, جناب جاوید ارشد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد احسن صاحب, یہ فاؤنڈرز ہیں اس ہسپتال کی. انہوں نے آغاز کیا, اور جس طرح آپ کو اعجاز گوہر صاحب نے بتایا کہ پھر قافلہ بڑھتا گیا, اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے اقبال کرشی صاحب نے 2 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. 2 ارب روپے, یہ منہ سے کہہ لینا کہنے والی بات ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تالی آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھی. میرے ساتھ مل کے لگائیں. پھر اسی طرح میاں محمد احسن نے 1 ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. حسن میاں اپنا جاوید بھٹی صاحب نے 1 ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایس ایم پرویز صاحب نے 1 ارب عطا کیا ہے. انوار غنی صاحب نے 1 ارب روپے, اپنا تالیاں لگاتے جائیں نا مہربانی کر کے, 1 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اعجاز گوہر صاحب نے 1.2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میاں طلعت و میاں احمد صاحب نے 2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہیں. 2 ارب روپے. تالی آپ کی زور سے نہیں لگی, یہ میرے لیے نہیں, ان کے لیے لگائیں آپ مہربانی کر کے. فیصل آفریدی صاحب نے الحمدللہ, کہاں ہیں فیصل صاحب جی,
انہوں نے کیا تو 1 ارب ہے، مگر یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. یہ بات پکی میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اس دن اسپتال کا افتتاح کیا تھا، جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں، تو میں نے کوئی مذاق سے بات نہیں کی تھی. میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا. تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے چاروں صوبوں میں 4 ہسپتال بنا دیں گے تو 8-10 ارب روپیہ تو آپ کی تو جو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک قطرے کے برابر نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. خیبر یونین آف جرنلسٹ نے مریم نواز کے ARY نیوز کے ساتھ رویے کو قابل افسوس قرار دے دیا. خیبر یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری عمران یوسفزئی نے ایک بیان میں کہا کہ مریم نواز کا رویہ آزادی اظہار سلب کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ ARY نیوز کا لوگو ہٹانا اور منفی ریمارک سے ناآکاس ہے. وہ تنقید سے خوف زدہ ہیں. یہ طرز عمل جمہوریت کے تصور، مہذب معاشرے کے اقدار کے منافی ہے. مریم نواز کی بیان بازی، طرز عمل آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف ورزی ہے. مریم نواز کا طرز عمل چینل کے ورکرز کے روزگار کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. مریم نواز نے یہ رویہ ترک نہ کیا تو سخت موقف اختیار کیا جائے گا. ARY کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر گجرانوالہ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی. صحافی، وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی بڑی تعداد میں شرکت. شرکاء نے کہا کہ مریم نواز کی جانب سے ARY نیوز کو دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں. ARY کی مقبولیت سے حکومت خوف زدہ ہو گئی ہے. بندیاں لگا رہے ہیں، یہ لوگ سن رہے ہیں. ARY ہم اس کے ساتھ ہیں. یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ گجرانوالہ سے ایک بھرپور احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے، اور اس کے بعد PFUJ جو کال دے گی اس پہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. ARY کو پچھلے نمبروں پر پھینکنا ہم سمجھتے ہیں کہ پورے جو میڈیا ہے اس پر حملہ ہے، اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ARY کو روزانہ لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سچائی ہے جس سے حکمران کانپ رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں جہاں کہیں ان کے خلاف پٹیشن کی عدالتوں میں وکلا کی ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ ARY کے ساتھ ہیں. مریم نواز کی جانب سے کبھی منفی سٹیٹمنٹس آنا، کبھی پریس کانفرنس سے لوگو اٹھائے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اظہار آزادی سے وہ سلب نہیں کر سکتے، اس سے خوف زدہ ہیں. مریم بی بی جو ہے وہ ARY کا میک اٹھوا دیتی ہیں، اور کبھی نمبرنگ کی شفٹنگ کی جاتی ہے، کبھی پہلے نمبروں پہ ARY کو اس طرح اس کو دبایا نہیں جا سکتا. رک کریں گے لاہور کا. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو 20 ارب روپے سے بنا اور دنیا کا، اس خطے میں نہیں، دنیا کا ایک مائع ناز ہسپتال بنا جہاں پر کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ اور تمام ان کے جو متعلقہ جو ان کے پروسیجرز ہیں، علاج غریب آدمی کو فری بنانے کے لیے ہم نے نہ صرف اپنے دور میں مکمل کیا. خواجہ سلمان رفیق صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے، ان کی ٹیم نے، افسروں نے، ڈاکٹرز نے دن رات، بورڈ آف گورننس نے، وہ اپنے ڈاکٹر سعید اختر جو چیئرمین تھے، جب حکومت بدلی ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، ان کو بےعزت کیا. اور وہ عملہ جو کوئی امریکہ سے آیا تھا، کوئی یورپ سے آیا تھا، پاکستانی، عظیم پاکستانی جو ملین ڈالر کی وہاں پر تنخواہ لے رہے تھے، وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کے آئے، اپنے وہاں پر سارے رشتے توڑ کے آئے کہ ہم جائیں پاکستان. اور دکھی انسانیت، چاہے اس کا تعلق پشاور سے ہے یا کراچی سے ہے یا کوئٹہ سے ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے یا وہاڑی سے ہے یا کسی اور جگہ سے ہے، وہاں جہاں پر غریب لوگوں کا ہم علاج کریں. اور میں نے اپنے 10 سال کے دور میں 1 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے غریب قوم کا پیسہ جو یتیموں اور بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے اور مردوں کے لیے جن کے گردہ ان کو ہونا تھا ٹرانسپلانٹ، یا جگر کا یہاں پر آپریشن ہوتا نہیں تھا، ہندوستان بھیجنا پڑا. اور اپنا زر مبادلہ دے کر ہندوستان، جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک تو ہے لیکن ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، وہاں فوراً جاتا تھا. چین ہمارا دوست جاتا تھا. میں نے اس کو بھی ریپلیس کرنے کے لیے ہسپتال بنایا، اور کئی حوالوں سے یہ ایک مایہ ناز ہسپتال تھا، وہ سیاست کے نظر ہو گیا. کیا ہم نے 75 سال بعد بھی اپنا سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے؟ اور سیاست کی نظر تو ہم نے کیا. نقصان اور بے پناہ نقصان کن کا ہوا؟ ان غریب گھرانوں کا، جن کے بچے کو اگر وہ پیوند کاری نہیں ہوئی تو وہ اپنا اگلے جہان چلا گیا، جن کا ایک کمانے والا والد، اس کا اگر اس کا وہ کڈنی اپنا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تو وہ اگلے جہاں چلا گیا، اور اس کے 6 بچے
जिंदगी के अंधे थप्पड़ों के हवाले हो गए, कोई उनके ऊपर दस्ते शफकत देने वाला नहीं था, वो अल्लाह के हवाले और उनको पूछने वाला नहीं था। ऐसा एक नहीं, हजारों शायद लाखों खानदान होंगे जो इन 4 सालों में इस अस्पताल से मुस्तफीद नहीं हो सके। तो ये इतना बड़ा हमने जुर्म किया सिर्फ सियासत की खातिर, ये मैं समझता हूँ कि दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए। कोई आए कोई जाए, अपना आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। मगर इसके लिए सोच चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा कद चाहिए। अपनी ज़ात से फिर हमें अपना बालातर होना होगा, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, अपनी अना को मारना होगा। किसके लिए? इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, हज़ारों लाखों करोड़ों उन बच्चों और बच्चियों के लिए जिनके बड़ों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए नहीं कि ये मुल्क जो है अपना क़यामत तक खुदा न खास्ता हम रेंगता रहे, इसलिए बना था कि हम इस खत्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेहनत और अमानत और दयानत के साथ अपना झंडा जो है उसको इतना बुलंद करें कि कोई उस तक ना पहुंच सके। मगर वो इस तरह नहीं होगा कि हम पिछली हुकूमत आई तो जनाब उसको सियासत के नज़र कर दिया और तमाम वो इदारे तबाह हो गए। इस तरह तो तबाही पर हमारा मुकद्दर है। अगर हमने इसको बदलना है, तकदीर को बदलना है, तो फिर वही तकदीर को बदलने के लिए जो इकबाल कहता है तो फिर उसी जो उसका जो विजन है उसको फॉलो करें। मुझे इंतहाई खुशी है कि आपने यहाँ पर ईंट लगाई है, बाहर अंदर आपने अरबों रुपए की मशीन नहीं लगाई है। ये है तरीका जिंदगी में जिंदा रहने के लिए, और कोई तरीका नहीं है। पत्थरों से अगर मार्बल से अगर दुनिया बननी होती तो फिर हमारा पाकिस्तान, मैंने तुर्की में कहा कि अगर मार्बल से और मार्बल को उर्दू में क्या कहते हैं, संगो खिच तो है नहीं, चलो संगो खिच से ही, कि संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। अगर संगो खिच से जहां पैदा होने होते तो फिर पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता, जहां पर मार्बल के इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में महल्लात हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।